बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह शाबान की 15 तारीख शब बारात की रात है और कहते हैं कि जो बंदा शब बारात की रात सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, आज शब बारात की वो बाबरकत रात हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुकी है जिसका हर मुसलमान बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। मैंने खुद एक एक दिन गिनकर माह शाबान की 15 तारीख शब बारात की रात का बहुत शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं, जैसा कि मेरे रब के शान के लायक है, और सदाएं लगाई जाती हैं, है कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला। दोस्तों, ये दिन बहुत बरकत वाला है, ये रात बहुत अजमत वाली है। इस रात में हम सब के नामे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने पूरे साल के नसीब और तकदीर को चमकाना चाहते हैं, अगर आप लोग कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हैं, या फिर आप लोगों का गुज़िश्ता साल बहुत परेशानियों से भरा गुजरा है, तो आज शब बारात की रात अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से ये वजीफा कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज शब बारात की रात, जिसे कबूलियत और बख्शिश की रात कहा जाता है, अल्लाह वालों, आज की रात 15वीं शब को जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, मसाइल का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, शब बारात की फजीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। ये कबूलियत की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह वालों, माह शाबान की निस्फ रात को अल्लाह पाक पहले आसमान पर आते हैं और सदाएं लगाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी परेशानी, अपनी तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, या फिर आप में से कोई बे औलाद है, तो वो आज औलाद के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकता है। अगर आप पे करोड़ों का कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को कर देंगे। अल्लाह वालों, आज की रात बहुत ही अजमत वाली है। सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक हदीस मरवी है कि मैंने एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में मौजूद ना पाया। मैं आपकी तलाश में निकली तो आप जन्नतुल बकी में थे। आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम इस बात से डर गई कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर ज़ियादती करेगा? तो उन्होंने कहा, मैं समझी थी कि आप अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के पास चले गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की निस्फ रात को पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं और बनु कल्ब की बकरी के बालों से भी ज्यादा इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, ये है आज की वो रात, आज की वो कबूलियत वाली, फजीलत वाली, ये आज की रात हम सब के दरमियान आ गई है। अल्लाह वालों, आज इस रात को हरगिज भी लापरवाही में नहीं गुजारिएगा। आज की रात जो शख्स भी मंगता भिखारी फकीर बनकर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों के आगे करना चाहता हूँ। आप लोग अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें, जिनसे आप लोग मोहब्बत करते हैं, जिनको आप लोग कभी परेशानी में देखना नहीं चाहते। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आपका शेयर करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो गया और उन्होंने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी कर दी, तो यकीन करें ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और ऐसा सदका जारिया बनेगा जब तक इस वजीफे की बरकत से वो लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, तब तक मुझे भी इसका सवाब मिलेगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। दोस्तों, आज आप लोगों ने ये खास अमल लाजमी पढ़ना है और 6 नवाफिल जिसका जिक्र अहादीस में आता है, वो सब कुछ आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा।
آپ لوگوں نے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، تاکہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تر حاجات سب کی سب پوری ہو سکیں۔ اللہ والوں، آج شب برات کی بابرکت رات ہم سب کے درمیان آ گئی ہے۔ اس رات کو نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آج شب برات کی رات کو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ میرے رب کے شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ رات، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے۔ آج جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج شب برات کی رات کو صرف یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیں گے، اس کی تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، سنوار دیا جائے گا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج شب برات کی رات، جسے قبولیت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور جس گھر میں بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا خاص عمل جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسئلے مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، شب برات کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی نصف رات کو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی جسے بخش دوں، ہے کوئی بے روزگار جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد جسے میں اولاد نرینہ عطا کروں، ہے کوئی دکھوں کا مارا جس کے دکھ کو دور کر دوں، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانی کو حل کر دوں۔ اللہ والوں، آج کی رات تو رب کریم خود صدائیں لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو کیوں نہ رب کریم کو راضی کر لیا جائے، کیوں نہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، کیوں نہ اپنے نصیب اور تقدیر کے بنتالوں کو کھلوا لیا جائے، کیوں نہ اپنے سوئے ہوئے نصیب اور مقدر کو جگا لیا جائے۔ اللہ والوں، آج کی رات بہت ہی عظمت اور بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے، ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ بقیع میں تھے، جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم اس بات سے ڈر گئی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، میں سمجھی تھی کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو یعنی شب برات کی رات کو پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ ہے آج کی رات کی فضیلت۔ اللہ والوں، آج اس رات کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ آج کی رات جو شخص بھی مانگتا ہے، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، رب کریم سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت، اس کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج شب برات کی رات آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 3 چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج شب برات کی رات یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعا، وہ حاجت، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا نہ ہونے لگا، آج وہ کام پورا ہوگا۔ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
وہ جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج کی رات نصیب لکھوانے کی رات ہے، آج کی رات تقدیریں سنوارنے کی رات ہے، آج کی رات مقدر کا ستارہ انشاءاللہ آپ کا چمک اٹھے گا۔ جو شخص آج شب برات کی رات رب کریم کو راضی کر لے گا، اپنے گناہوں کی، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی منگوا لے گا تو رب کریم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج شب برات کی رات انسان کا نام اعمال رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو تو ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے خدا را آپ نے آج شب برات کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو۔ اگر بندہ آج شب برات کی رات شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو یقین کیجئے گا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، شب برات کی رات تو رزق اور دولت کی تقسیم کی رات ہے۔ آج کی وہ مبارک رات ہے جس رات کو آپ کا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو توجہ کیجئے گا، آج آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ جب آپ کا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو آخری صفحے پر بھی آپ روزے دار ہوں اور پہلے صفحے پر بھی آپ روزے دار ہوں۔ اللہ والوں، اس بات کو پسند کیا جائے کہ آپ کا جب نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ لوگ روزے سے ہوں۔ تو سوچیں اللہ رب العالمین آپ پر کتنا فضل اور کتنا کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ میں شعبان کے روزے اس قصد سے رکھتا تھا کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتا تھا، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں کہ شعبان کا مہینہ کتنا خاص مہینہ ہے۔ اسی لیے شعبان کے مہینے کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پڑائی کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اللہ والو، رجب کا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اب شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس رات میں، آج شب برات کی رات، آپ لوگوں نے یہ 3 اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازم پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی، آپ کے تمام کام سب حل ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج شب برات کی رات آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج شب برات کی رات کو آپ لوگوں نے یہ 3 کام لازم کرنے ہیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وجہ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شب برات کی رات ہے، میرے مولا ہمارے تمام رزق اور دولت لکھنے کی رات ہے، ہمارے نصیب کو اجاگر کرنے کی رات ہے۔ میرے مولا ہماری زندگی میں، ہماری قسمتوں میں کامیابیاں لکھ دے، میرے مولا ناکامی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی بابرکت رات ہے، آج ہم سب کی تمام دل کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک اچھے رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے،
آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے، بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے نقصان کو پورا فرما دے۔ میرے مالک و مولا ان کے ایمان کو مزید پختگی عطا فرما، ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما۔ میرے مولا شجاعت حیدری عطا فرما، ان کو نبی پاک کے رستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت خالد بن ولید کی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے مالک و مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اللہ والو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ آج شب بارات کی رات ہے، آج کی رات بہت خاص رات ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے کچھ نوافل بھی پڑھنے ہیں، یعنی کوشش کریں کہ آپ لوگ 2 یا 4 نفل یا 6 نوافل ادا کریں، اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ والو انشاءاللہ آپ کو ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ جو 6 نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو 2 نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے، وہ ہم لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا کمانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرمائے۔ اور باقی کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے 2 ہم لوگ اور نفل پڑھتے ہیں، وہ 2 نفل ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں یہ 6 نوافل کا اہتمام مسجدوں میں بھی کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ اپنی قریبی مسجدوں میں بھی ان 6 نوافل کے لیے جائیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کریں، اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل و نزول فرمائے۔ تو اللہ والوں آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاؤں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کی جو حاجت ہے اللہ پاک سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ والوں یہ رات سالوں بعد آتی ہے، اور یہ رات اتنی خاص ہے کہ آج آپ لوگ اللہ پاک سے مغفرت مانگے۔ اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو مستجاب کر دے گا۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنے کا اہتمام کریں، اور چھوٹا موٹا صدقہ بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की ज़ात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया,
میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔